अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। प्रोग्राम इल्म आगही के लम्हात अल्लामा कौकब नूरानी के साथ में आपकी मेज़बान फ़रहाना अवैस और सैयद हम्माद हुसैन हाजिर हैं और सलाम अर्ज़ करते हैं। आज प्रोग्राम में हमारा मौजू है औलाद के हुकूक, और इसके साथ साथ हम गुफ्तगू करेंगे यौम पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि आज ही के दिन हमें यह वतन अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों से अता हुआ। और आपको बताते चलेंगे प्रोग्राम में हम कॉल्स भी लेते हैं टॉपिक के हवाले से भी, उसके अलावा भी अगर आपके कोई मसाइल हैं जिनका हल आप अल्लामा साहब से जानना चाहते हैं ज़रूर कॉल कीजिए उस नंबर पे जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। और ये भी बता दें कि एक सेगमेंट हमारे प्रोग्राम में बच्चों के लिए भी है, जिसमें उन बच्चों की बिस्मिल्लाह पढ़ाई जाती है जो इस उम्र को पहुंच चुके होते हैं, यानी 4 साल के हो चुके होते हैं। अगर आपके घर में भी कोई बच्चा इस उम्र को पहुंच चुका है और आपकी ख्वाहिश है कि वो अल्लामा साहब से यहाँ आकर बिस्मिल्लाह पढ़े, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे डायल करके अपने बच्चे का नाम रजिस्टर कराइए और हमारे प्रोग्राम में आ जाइए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मौलाना उकाड़वी अकादमी अल आलमी के सरबराह, ख़तीब जामा मस्जिद गुलज़ार हबीब, मुतादिद दीनी किताबों के मुसन्निफ़, असर हाज़िर के मारूफ़ आलिम दीन, हमारे और आपके इंतहाई मोहतरम ख़तीब मिल्लत अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी उकाड़वी साहब। मैं प्रोग्राम में उन्हें खुश आमदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलम साहब, जिस तरह अभी इन्होंने ज़िक्र किया कि आज हम यौम पाकिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे, तो प्रोग्राम के आगाज़ में मैं यही चाहूँगा कि हम यौम पाकिस्तान, जो कि एक नेमत है पाकिस्तान हमारे लिए, और ना सिर्फ बर सग़ीर के मुसलमानों के लिए बल्कि दुनिया भर के जो मुसलमान हैं उनके लिए एक बड़ी ख़ुशी की बात है कि एक नज़रियाती रियासत जो है आज के दिन क़याम में अमल में आई। और इसके अलावा जिस तरह आज का पाकिस्तान है और उस वक्त का पाकिस्तान, तो नेमत हमारे लिए मिली थी, इसकी कदर हमने कितनी की या नहीं की, या करनी किस तरह चाहिए, तो वो मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर गुफ्तगू फरमाएँ। बहुत शुक्रिया। ये सवाल तो मुझे जवान नस्ल से करना चाहिए, बिल्कुल सही। बजाय कि वो हमसे करें, हमें उनसे करना चाहिए। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। 2 कैलेंडर हमारे यहाँ राइज हैं, बल्कि ज़्यादा होंगे, लेकिन जो 2 नुमायाँ, एक ईसवी तकवीम कहलाता है और एक हिजरी तकवीम। हिजरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़र हिजरत से उसका आगाज़, और ईसवी तकवीम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से। पाकिस्तान 1947 में जब बना था 15 अगस्त को, ईसवी तकवीम की तारीख़ 15 अगस्त 1947। लोगों में 14 अगस्त मशहूर हो गई है, थी 15 अगस्त, और शुरू में 15 अगस्त को ही यौम आज़ादी हम मनाते थे। फिर इंडिया से फ़र्क करने के लिए एक दिन पहले कर दिया गया उसको 14 अगस्त, क्योंकि वो भी 15 अगस्त को करते थे, ठीक, तो एक दिन पहले कर दिया गया। ये तो था ईसवी तकवीम, इसको हमने रखा, यानी एक दिन बदला, 15 की जगह 14 किया, मगर इसको जारी रखा। असल वो थी 27 रमज़ानुल मुबारक और जुम्मतुल वदा, सुभान अल्लाह, रात शब कद्र और अगला दिन जुम्मतुल वदा, उसको हमने भुला दिया। हालांकि ये निस्बत हमारे लिए ज़्यादा अहम थी और मुबारक भी थी, बेशक कि कुरान करीम हमेशा रहने के लिए रमज़ान बरकतें तो अल्लाह ताला ने उस मुबारक मौके पर पाकिस्तान दिया था। हमें इस तारीख़ की अहमियत बरकरार रखनी चाहिए थी, मगर ईसवी तकवीम को रखा, इसको छोड़ दिया। अब कुछ अहले मोहब्बत ने इस चीज़ को उजागर किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मकामात पर लोगों को याद दिला दिया गया है कि पाकिस्तान की चाँद के हिसाब से, हिजरी तकवीम के हवाले से, ये तारीख़ चूँकि रमज़ान की निस्बत भी है तो हमें इसलिए और ज़्यादा प्यारी हो जाती है। दुआओं का मौका बहुत मिलता है, कबूलियत की सातें मिलती हैं, तो उसमें हम पाकिस्तान की बेहतरी सलामती के लिए दुआ करते हैं। बाकी आपका सवाल, मैं और आप
پاکستان کے بنانے والوں میں شاید نہیں تھے. ہمارے ماں باپ تھے, ہمارے باپ دادا تھے. ان سے ہم نے سنا, ہمیں وہ واقعات پہنچے, بالکل. ہم نے دیکھے نہیں. ان کو جتنی قدر تھی وہ ہم تک کسی حد تک پہنچی. لیکن جو نسل اب موجود ہے اس کے لیے یہ پاکستان اتنا پیارا کیوں نہیں ہے؟ واقعی اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی عطا ہے. نظریاتی طور پر یہاں تک کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ کے بعد اسلام کے نام پر قائم ہونے والی پہلی ریاست. معاف کیجیے, کتنی قربانیاں دیں, کتنی جانیں گئیں, کتنی پارسائیاں قربان ہوئیں. کیا کچھ کیا, اس لیے کیا تھا کہ یہاں آ کر مادر پدر آزاد ہو جائیں گے. نماز روزے کی پابندی وہاں بھی نہیں تھی. اسلام کے عملی نفاذ کے لیے اس کو حاصل کیا تھا, مسلمانوں کی معاشی خوشحالی کے لیے حاصل کیا تھا. لیکن یہاں آ کر ہم اسلام سے ہی آزاد ہو گئے. ہم نے وہ کام کیے جن پر شرماتے بھی نہیں ہیں. یہ حال ہو گیا ہمارا. اس ملک میں قوانین کی بات ہو, کچھ ہو, اسلام کے خلاف یوں آواز لگائی جاتی ہے جیسے پتہ نہیں کن کا ملک ہے یہ, جبکہ اسلام کے تمام قوانین ہماری بھلائی کے لیے ہیں. بے شک. آج سرمایہ دارانہ نظام سے وہ مغرب بھی بھاگ رہا ہے, وہ بھی پریشان ہو گیا. بالکل. ان کو بھی اب اسلامی نظام میں ہی عافیت نظر آ رہی ہے. اور یہ رب تعالیٰ کے تمام قوانین ہماری بھلائی کے لیے ہیں. تو پاکستان کی قدر کرنی ہے, یہ رب نے دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں صرف حکومت کا ذمہ ہے, فلاں ادارے کا ذمہ ہے, فلاں کا. ہر پاکستانی کا پاکستان ہے, بے شک. اور اس کو اس سے محبت ہونی چاہیے اور اس کو اس کی خدمت کرنی چاہیے. اگر وہ نہیں کرتا ہے تو یاد رکھیں جس نعمت کی قدر نہ کی جائے پھر اس سے ہاتھ دھونے پڑ جاتے ہیں. بے شک. اور ہم نے آدھا پاکستان گنوا دیا ہے اپنی اسی حالت میں. اور باقی آدھے میں ہمارا جو حال ہے کہ ہم مسلمان ہو کر ذات پات میں, تعصبات میں, جاہلیت والے تعصبات میں پھر پہنچ رہے ہیں, اور خود وہ حرکتیں کر رہے ہیں جن سے اس کی جڑیں کھوکھلی ہوں. تو مجھے اور آپ کو ہوش میں آنا ہے. آج فلسطین والے رو رہے ہیں, ان کے پاس ان کا وطن نہیں ہے. ہمارے وہ لوگ جو دنیا بھر میں پہنچے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم یہاں ہیں, کل کو جانا چاہے وطن ہے, چلے جائیں گے. اس وطن کی ہمیں قدر کرنی ہے. یہ کرپشن کی دیمک جو ہم نے لگائی ہے اسے اب ہمیں دور کرنا ہوگا. اپنی خدمت کے اسپرے سے, اپنی محبت اور اخوت کے اسپرے سے اس کو دور کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس ملک کی قدر کریں, ہماری نئی نسل کو اس سے محبت سکھائی جائے. یہ لیڈروں کا کام ہے, یہ سیاستدانوں کا کام ہے. وہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو زیب نہیں دیتی ہے, وہ ہمیں لڑواتے ہیں, وہ ہمیں الجھاتے ہیں. ان سے کہیں وطن ہے, وطن ہے تو سب کچھ ہے, وطن نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ان کی پہچان کہاں جائے گی؟ یہ کس کے لیے کریں گے سب کچھ؟ تو اس وطن کی قدر کی جائے. ہر شخص چھوٹی سے چھوٹی بات میں دیکھے کہ میرا حصہ کسی خرابی میں نہ ہو, ہونا ہے تو اچھائی میں ہو. ہم سب آخری سوال اسی حوالے سے ہوگا کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں, علماء ہیں, یا وہ اہل علم لوگ جو لوگ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, وہ کس طرح اپنے آنے والی نسلوں کی تربیت کریں کہ وہ اس ملک کے لیے کام کریں, اور یہ کہ ان کا فریضہ بھی ہے, قومی بھی ہے, اخلاقی طور پہ بھی اور اسلامی طور پہ بھی. تو ان کے لیے کوئی بات. سید حماد حسین صاحب, آپ کی باتیں سے میں اس موضوع پہ نہیں جانا چاہتا. میرے اندر, میں نے ایک زمانہ آپ سے زیادہ یہاں گزارا ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے. ہم نے اپنی زبان کے خلاف کام کیا یہاں پہ, ہم نے اپنے نصاب کو غیروں کے حوالے کیا, ہماری تعلیم ہماری اپنی نہیں رہی, ہماری تہذیب ہم سے چھینی گئی, ہم سے کلچر, اور ہم نے خوشی خوشی یہ کیا.
بالکل میں کس منہ سے آپ سے باتیں کروں اس حوالے سے؟ میں مسلمان ہوں، میرا پہلی شناخت ہے، میں مسلمان ہوں، میں انسان ہوں، پھر پاکستانی ہوں، اور میں اپنی ان تینوں شناخت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوں. بالکل. لیکن یہاں مجھے جو کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے، ہوں. ہماری خواتین جب پاکستان بنا تھا اس وقت وہ ٹوپی والا برقع، شٹل کاک برقع کہتے تھے اسے، وہ ٹھیک. پہنتی. وہ گیا، اس کی جگہ دوسرا سیاہ رنگ کا برقع آیا، اس میں پھر ڈیزائن آنے لگ گئے، اس میں کوئی شیپ آنے لگ گئی. وہ گیا تو پھر اس کے بعد چادر آئی، چادر کے بعد جناب دوپٹہ آیا. اب ہماری خواتین سے دوپٹے کا بوجھ نہیں اٹھتا، ڈینگی بخار نے کپڑے پہنا دیے. بالکل. اللہ کے خوف نے نہیں پہنا ہے، ہوں. اس کے ڈر سے کہ کہیں ڈینگی ہو گیا تو یہ ہو جائے گا. یہ ہے ہم لوگ، ہمارا ظاہر یہ ہو گیا ہے. قومیں اس طرح نہیں ترقی کرتی. جس قوم سے اس کی زبان چھین لی جائے، اس کی تعلیم، اس کی تہذیب چھین لی جائے، اس کے پاس کچھ نہیں رہتا. اور اب سب سے زیادہ ہم سے ہمارا دین چھیننے کی کوشش کی جا بالکل. رہی ہے. کس طرح کے حملے ہو رہے ہیں ہم پر. ضروری نہیں ہے کہ تلوار سے ہی وہ ہم پر وار کریں، وہ طرح طرح سے وار کر رہے ہیں. یہ موبائل کے کھلونے دے کر اس میں کتنی آپ کو انہوں نے دی ہیں مختلف سافٹ ویئر اور دوسری چیزیں، وہ آپ سے اسی طرح نکال رہے ہیں. بالکل. گھر میں ایک ٹیلی فون ہوتا تھا، گھنٹی بجتی تھی، پورے گھر کو پتہ ہوتا تھا، جو بات کر رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ میں آبزرو کیا جا رہا ہوں. اب آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی بیٹھی ہو، بہو بیٹھی ہو، آپ کو نہیں پتا وہ کس سے چیٹنگ کر رہی ہے، لحاف کے اندر بستر میں اس کے ساتھ کیا نہیں معلوم. تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا اب آپ بچہ گلی میں کھیل رہا ہے، پڑوسی نے، کسی نے، بڑے نے بچے کو ڈانٹا اور بچے نے آ کے بتایا تو کہا جاتا تھا ضرور تم نے کوئی غلطی کی ہوگی. اب آپ پوچھتے ہیں کس نے کہا ذرا چلو نا باہر، آپ اسے لڑنے کے لیے نکل جاتے ہیں. تو یہ کیوں قدریں بدلی ہے آپ کی؟ تو جس قوم میں اس کا اپنا اثاثہ، اپنا سرمایہ وہ خود نہیں اس کی حفاظت کرے گا، دوسرا آ کے کرے گا کیا؟ بالکل. پہچانی ہے، اپنی پہچان گم نہ کیجیے، خدا کے لیے اپنی پہچان گم نہ کیجیے. میں پاکستانی ہوں، مجھے اس پہ فخر ہونا چاہیے. اور آپ نے بڑا اچھا کہا شروع میں علامہ صاحب کہ یہ نوجوان نسل کی ذمہ داری ہے اب جی، کہ وہ یہ تمام چیزیں جو آپ فرما رہے ہیں کہ ان پر وہ توجہ دیں اور اپنا اپنا کردار ادا کریں. اور جب تک ہر شخص اپنے طور پر انفرادی طور پر کام نہیں کرے گا تب تک ایک اچھا رزلٹ نہیں آ سکتا. ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. آج ہم اولاد کے حقوق کے حوالے سے بات کریں گے. تو علامہ صاحب میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے ہمیں پہلے بتائیے کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں. بہت شکریہ. پہلے ایک تمہید جس کو دی بادشاہ کہتے ہیں، پریفیس کہتے ہیں، ابتدائیہ، تقدیم، کتنے نام ہم نے رکھے. میرے اس وقت سب سے پہلے مخاطب ماں باپ ہیں. علامہ صاحب ایک بریک لینا ہے ہمیں، تو ہم اس کو پھر دوبارہ سے آپ سے تفصیل سے پوچھیں گے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج پروگرام میں موضوع ہے اولاد کے حقوق، اور علامہ صاحب ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے. جی علامہ صاحب. ہم اب تک اپنے ارد گرد ماں باپ ذرا جو دیکھ رہے ہوں توجہ دیجیے گا، بہت محبت کے ساتھ. میں کسی کی دل آزاری نہیں کروں گا، سچ کہوں گا. سچ چونکہ کڑوا ہوتا ہے تو تھوڑی سی کرواہٹ ہوگی. وہ ماں باپ تمام جو اپنی اولاد کو صبح و شام یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ ماں باپ کو اف نہ کرو، ماں باپ کا کہنا مانو، ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ماں باپ ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، ماں باپ کو دکھ دینے والا کبھی خوش نہیں ہوتا. یہ باتیں بالکل سچی ہے، کوئی اعتراض نہیں. لیکن ماں باپ کیسے ہونے چاہیے؟ اولاد سے تقاضا ہے آپ کا کہ وہ نیک ہو، اچھی ہو، کہنا ماننے والی ہو،
آپ کی خدمت کرنے والی ہو، اس کے ماں باپ کیسے ہونے چاہیے؟ اگر اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہیں تو ماں باپ پر اولاد کے حقوق ہیں۔ بالکل صحیح۔ تفصیل کچھ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، مزید اور بھی آئے گی، اور یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ ایک نشست میں پورا ہو جائے۔ ماں باپ کے حقوق اولاد پر یہ کہ اف نہ کریں، ان کی خدمت کریں، دل آزاری نہ کریں، کہنا مانیں، دعا کریں، ان کے لیے خیال رکھیں، ان کے آگے نہ چلیں، یہی ہے نا۔ لیکن ماں باپ پر اولاد کے 80 سے زیادہ حقوق ہیں۔ کچھ آپ کرتے ہیں انجانے میں، لیکن آپ نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ ہیں کیا۔ آپ کہیں گے یہ آٹومیٹیکلی ہوتے ہیں۔ میں نے آج ان پر بات کرنی ہے۔ آپ کو، اگر آپ ماں ہیں اور اگر آپ باپ ہیں، پہلا مطالبہ میرا آپ سے یہ ہوگا، کیا آپ سچ بولتے ہیں؟ کیا آپ کے رویے میں سچ ہے؟ کیا آپ کے مزاج میں سچ ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ کا سب کچھ دکھاوا ہے، ٹوٹل۔ جس گھر میں سچ نہیں ہوگا وہاں کبھی محبت نہیں ہو پائے گی۔ سکون چاہیے آپس میں، بچوں کا سب کا آپ کہیں کہ میل ہو، سچ۔ جہاں سچ نہیں ہوگا آپ کتنے جتن کر لیں، محبتیں وہاں نہیں پروان چڑھتی۔ سورہ اسراء، جس کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اور اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے خوف سے نہ مار ڈالو، ہم ہی ہیں جو ان کو اور تم کو روزی دیتے ہیں، ان کا مار ڈالنا بے شبہ بڑا گناہ ہے۔ یعنی ہر بچہ اپنا رزق، اپنا نصیب ساتھ لاتا ہے۔ نصیب حصے کو کہتے ہیں، قسمت، نصیب سنتے ہیں نا، یہ آپ کا حصہ۔ لڑکی ہو جائے تو منہ بن جاتا ہے، بیٹے کے لیے ساس کا بھی ذرا سر اونچا ہوتا ہے، ہوتا ہوا ہے، اور ارد گرد ذرا تھوڑا سا اس کا اظہار بھی زیادہ کیا جاتا ہے۔ اور لڑکی ہو جائے تو شاید میرے خیال جبراً مسکراتے ہیں، دل نہیں چاہتا مسکرانے کو، کچھ لوگوں کا یہ رویہ۔ یہ پہلے بھی تھا۔ لڑکی سے شرم کھانے والوں کے بارے میں عرب کے لوگ جس طرح ان کا تھا کہ منہ کالا پڑ جاتا ان کا، اور غصے کے گھونٹ پی کے رہ جاتے تھے وہ، یعنی ان کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاں لڑکی پیدا ہو اور وہ اس کو زندہ باقی رہنے دے اور اس کی بے توقیری نہ کرے اور نہ ہی اس پر لڑکے کو ترجیح دے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود، بخاری شریف میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو لڑکیوں کی وجہ سے، لڑکیوں کی کوئی مصیبت پیش آئے اور وہ ان کے ساتھ نیکی کرنے والا ہو، تو وہ لڑکیاں اس شخص کے لیے دوزخ کی آگ سے آڑ بن جائیں گی۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دو لڑکیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ لڑکیاں جوان ہو جائیں، تو قیامت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں، ان دو کے درمیان کوئی اور نہیں، میرے اس کے درمیان کوئی اور نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں۔ اولاد، ان سے پوچھئے نا جو ترستے ہیں کہ اولاد ہو جائے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہاں، بیٹے کی تمنا کرنا برا نہیں ہے، مگر ایسا سلوک کرنا جیسے یہ سمجھنا کہ نہیں بیٹیاں کوئی مجبوری بوجھ ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے، رب نے دی ہیں۔
अच्छा, कुछ लोग शौहर होते हैं बीवी से, हाँ अगर बेटी हुई ना तो अपने घर चली जाना, उसने बनाई है, उसको इतना कह रहे हो, इतना कहते हुए हया ना आई, इतना कहते हुए खुदा का खौफ ना आया, क्या वो पैदा कर रही है? पैदा करने वाला तो अल्लाह है, वो तो सिर्फ जन रही है, बेशक बेशक। उसने अल्लाह नहीं साहब, उसको एक कॉलर लड़की भी या है। लड़का बनाया। जी जी, आपकी इजाज़त से एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहबा बात कर रही हैं? मैं मिसेस तौसीफ बात कर रही हूँ पेशावर से। जी जी, सवाल मेरा पहला तो ये है कि जो लैपालिक औलाद होती है तो उसका विरासत में कोई हिस्सा होता है कि नहीं? ठीक। और एक दूसरा मिनट, एक मिनट, ये बताइए वो ले पालक रिश्तेदार भी है या नहीं? नहीं ओके। जी। और दूसरा सवाल है कि जो अडॉप्टेड बेबी होता है वही लेपालिक, तो उसकी वल्दियत चेंज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्या शराइत है, नहीं कर सकते तो उसका क्या गुनाह है? अच्छा और तीसरा सवाल ये है कि निकाह के वक्त उसको बताना ज़रूरी होगा कि तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारे वालिदैन कोई और थे? ठीक ठीक। सही। एक कॉलर और है, उनका भी सवाल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब बात कर रहे हैं? मोहम्मद ज़ुबैर टोबा टेक सिंह से अर्ज करते हैं। नियाज़ी अपने नूरानी साहब को सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम। नूरानी साहब, ये कुरान पाक में विरासत के कानून जो है वो तफसील से लिखे हुए हैं कि बच्चे का कितना है, बच्ची का कितना है। अभी अगर कोई मतलब वसीयत करता है बंदा फौत होने से पहले, तो उस वसीयत को भी फॉलो किया जाएगा, या जो कुरान पाक में जो तफसील लिखी हुई है उसके मुताबिक हर एक को हिस्सा मिलेगा? जी बेहतर। सही, शुक्रिया जी। अल्लाह साहब, आप जो फरमा रहे थे तो मैं ये उन मर्दों से जो अपनी मर्दानगी का इजहार करते हुए बीवी को धमकियां दें, या वो सास कहलाने वाली ख़वातीन जो बहू से कहें कि हमें बेटा चाहिए, दुकान से ले आइए, कोई अगर किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से या बाज़ार से मिलता है ले आइए। आप इस तरह की बात करते हुए उसको क्या सुनाना चाहते हैं? क्या वो बनाएगी बेटा? अल्लाह ने देना, रब ताला की अता है। आप लोग इस तरह की बात करके बहुत बुरा माहौल बनाते हैं, ये गलत है। या वो शौहर हों, या वो ससुराल हों, या माँ बाप हों, कोई भी हों, दुआ कीजिए। हाँ, वज़ाइफ भी बताए गए हैं, नबियों ने तमन्ना की है बेटों की। बेटों की तमन्ना बुरी नहीं है, लेकिन इस वजह से कि बेटी हो गई है तो बीवी को या बहू को मतऊन करना, ताने देना, लानत भेजना या उसके साथ बुरा सलूक करना, इसकी कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ठीक। ये जहन में रहे। अब मैंने आपके सामने मुख्तसरन बताने हैं, अगर दरमियान में कोई फ़ोन आया या ब्रेक आया तो, लेकिन मैं पूरे करूँगा। मैं 80 हुकूक बता दूँ, ये माँ बाप सुने ध्यान से। सबसे पहला, आपकी इजाज़त से, बहुत माजरत से एक कॉलर हैं, वेट जी, कर रहे हैं, जी। तो उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहबा बात कर रही हैं? जी, मैं साइमा बात कर रही हूँ सऊदी अरब मनखूबर से। जी, क्या सवाल है आपका साइमा? जी, मेरा सवाल है मौलाना साहब से कि विरासत में जो औलाद को कोई ज़मीन या प्लॉट मिलता है अपने फादर की तरफ से, और वो अभी किसी इस्तेमाल में नहीं है, उसे बेचने का भी इरादा नहीं है और इस्तेमाल भी नहीं आ रहा किसी, तो उस पर ज़कात की अदायगी किस तरह से होगी? अच्छा ठीक है, शुक्रिया, आपका सवाल का जवाब अभी देते हैं। जी अल्लाह साहब, आप हुकूक पे आइए। मर्द हजरात जो बाप बनते हैं उनसे सबसे पहला ये है, पहला हक औलाद का, औलाद के वजूद से पहले भी, अभी औलाद नहीं हुई, औलाद के वजूद से भी पहले ये कि आदमी अपना निकाह किसी रजील कौम से ना करे। रजील का मतलब आपके यहाँ नीच ज़ात लिया जाता है। ज़ात नीच नहीं होती, आदतें ऐसी होती हैं जो उनको नीचा करती हैं। कोई ज़ात नीच नहीं होती, आदतें, बुरी आदतें, क्योंकि बुरी रग ज़रूर रंग लाती है, यानी अपना असर दिखाती है। कुफ
کاف فے واو، سورہ اخلاص میں نا کوفون احد، یہ لفظ کوفو، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کا رشتہ کس سے ہونا چاہیے، کیا اس کا میل بھی ہے۔ تو ایمان، ہمیں 4 چیزیں کہا گیا نا شادی میں دیکھنی ہے، ایمان دیکھنا ہے، حسن دیکھنا ہے، خاندان دیکھنا ہے، مال دیکھنا ہے، لیکن فرمایا ترجیح دو ایمان کو۔ تو بری قوم میں جن کی عادتیں خراب ہوں، جن کو آپ لوگ عرف عام میں نیچ ذات کہتے ہیں، ان سے نہ کرے۔ دیندار لوگوں میں شادی کرے کہ بچے پر نانا ماموں وغیرہ کی عادات اور افعال کا بھی اثر پڑتا ہے۔ جانا آنا تو ہے، اگر مثال کے طور پر وہ غیر مسلم ہیں تو، یا ان کی عادتیں بری ہیں تو، یہ آپ نے سنتے جائیں۔ نمبر 3، اگر خود زنگی اور حبشی نہیں تو زنگیوں حبشی میں شادی نہ کرے۔ اگر آپ اس طرح کے سیاہ فام نہیں ہیں اور اس طرح کے قبائل والے نہیں ہیں تو آپ ان میں شادی نہ کریں، کیونکہ بچہ ماں کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ آپ یا دوسرے لوگ اس کو طعنہ دیں کہ یہ تو کالا ہے، یہ تو ایسا ہے، اس کا سبب آپ بنتے ہیں۔ سنا آپ نے؟ اب میں کچھ پردے کی باتیں اشارے میں کروں گا، میں نیٹ پہ ہوں، آن لائن ہوں، اشارے میں کروں گا، باتیں ضروری ہیں، نہیں کروں گا تو پہنچیں گی نہیں۔ میاں بیوی جب ملاقات ہو بسم اللہ سے ابتدا کریں، ورنہ بچے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ ملاقات کے وقت ایک دوسرے کے مخصوص حصوں پہ نگاہ نہ ڈالیں، بچے کے اندھے ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ زیادہ اس وقت باتیں کرنا یا غلط باتیں کرنا بچے کو گونگا، توتلا یا بہرا کر سکتی ہے۔ شریعت سب کچھ بتا رہی ہے۔ دونوں اس وقت کچھ اوڑے رکھیں، ورنہ بچے کے بے حیا ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ باتیں پردے کی تھی، میں نے اشارے میں کی۔ بچے کے پیدا ہوتے ہی کوئی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض کہتے ہیں جی مشین میں ڈالنا ہے، مشین میں ان سے کہنا ڈال لینا۔ آذان دائیں کان میں اور بائیں کان میں تکبیر دیر نہیں کرنی چاہیے، تاکہ بچہ شیطان اور بیماری سے محفوظ رہے۔ 2 دن نہیں دیتے، 2 گھنٹے نہیں دیتے، کوئی نہ کوئی چیز اثر پکڑ لیتی ہے۔ تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ فوراً وہ کہیں جی ابھی نہیں نہلانے دیں گے، بچے کا مسئلہ ہے، اس کو مشین میں رکھنا، آپ کہیں اذان کہنے دو۔ تو دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت، تکبیر جسے کہتے ہیں، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کھجور ہے، چھوارا ہے، کوئی میٹھی چیز اپنے منہ میں، پاک صاف آپ کا منہ ہو، اس میں سگریٹ نہ ہو، تمباکو نہ ہو، کچھ نہ ہو، چبا لیں اور بچے کے منہ میں ڈالیں۔ یہ حلاوت اخلاق کی فعال اچھی، اس کو تہنیک، گھٹی دینا شہد سے بھی دی جاتی ہے، جس سے دلوائیں، کوشش کریں وہ نیک ہو، بزرگ ہو، تاکہ بچے میں اس کا اثر جائے۔ ہاتھ دھلے ہوئے ہوں، یہ نہ ہو کہ آپ اس میں جراثیم ڈال رہے ہیں۔ 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن عقیقہ کریں۔ 21 دن کے بعد عقیقہ ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اپنی شادی کے وقت کریں گے، ہم تو 2 مہینے کے بعد دعوت کریں گے، اس میں بچے میں کسر رہ جاتی ہے، پھر ساری عمر آپ ڈاکٹروں کو پیسے دیتے رہتے ہیں، کیونکہ بچہ اپنے عقیقے میں گروی ہوتا ہے۔ 7ویں دن سنت، دیر ہو گئی 14 دن، 21 دن کے بعد پھر اس کی گنجائش نہیں رہتی۔ لڑکی کے لیے 1، لڑکے کے لیے 2، اس میں بچے کو اس رہن سے، چونکہ وہ گروی ہوتا ہے اپنے عقیقے میں، اس سے اس کو چھڑوانا، اس سے اس کی طرف سے ایک طرح سے صدقہ ہو جاتا ہے، اور وہ عقیقے کا گوشت ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ دار بھی کھا سکتے ہیں، تو آپ کا کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن آپ دیر کریں گے نہیں جی پارٹی کریں گے، اس میں بچے کے ساتھ جو آپ ظلم کر جاتے ہیں اس کو ساری عمر بھگتنا پڑتا ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ جب عقیقہ کرو تو مڈ وائف مسلمان ہو۔ اب تو ہمارے ہاں میٹرنیٹی ہومز ہیں، زچہ خانے ہیں، لیکن یہ کہ اگر دایا ہو گھر میں تو اس کو دیں کہ اس کی طرف سے شکرانہ، اس کا خاص خیال رکھیں۔
बच्चे के सर के बाल उतरवाए 7वें दिन या इन्हीं शुरू दिनों में, बालों के बराबर चांदी या उसकी रकम खैरात करे, सर पर ज़ाफ़रान मले, जब बाल उतर जाए ज़ाफ़रान मले, बच्चे का नाम रखे, यहाँ तक कि कच्चे बच्चे का भी जो कम दिनों का गिर जाए, यानी विलादत से पहले ही ज़ाया हो जाए, उसका भी नाम रखा जाए, वरना वो अल्लाह के यहाँ शिकायत करता है। लोग परवाह नहीं करते, ये औलाद के हुकूक हैं। सुना आपने? बच्चे का नाम कभी ऐसा ना रखें जिसके माने बुरे हों। हमारे यहाँ ये रवाज, नया नाम चाहिए, और वो किसी भी ज़बान का, जी गूगल से निकालना है, अच्छा जी गूगल से निकाल लिया, सर्च इंजन आपको एक फैसिलिटी मिली है, उन्होंने दे दिया, आपने रिसर्च भी नहीं की, गूगल को समझ लिया जैसे कुरान है या हदीस है, उसमें सब कुछ सही लिखा हुआ है। उसको चेक करें कि इस नाम के सही मीनिंग, ऐसे ऐसे लफ्ज़ मैं सुनता हूँ, मैं खुद हैरान रह जाता हूँ। तो अच्छा नाम हो और उसकी मीनिंग, यानी अल्लाह की उनसे बंदगी, अल्लाह की तारीफ़ ज़ाहिर होती हो, ऐसे नाम रखें, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह वालों की निस्बत ज़ाहिर होती हो। बेटे का नाम मोहम्मद या अहमद रखें, इस नाम की बरकत से ही बख्शा जाएगा, मगर इस नाम को रख कर ये नहीं है कि उसको पुकारते हुए साउंड बिगाड़ देना। कुछ लोग इंतहा करते हैं, अल्लाह मुझे माफ़ करे, ममदू कह के पुकार लेते हैं, ये तौहीन है मेरे नबी के नाम की। या लिखते हुए MOHD लिख देते हैं, ये तौहीन है मेरे नबी के नाम की। किसी और नाम के साथ ये सलूक क्यों नहीं करते, सिर्फ उसके साथ क्यों कर रहे हैं? कभी सोचा? ये कितनी बड़ी साजिश है, मुझे और आपको ख्याल रखना चाहिए। जब बच्चे का नाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर रखें तो पुकारते हुए, लिखते हुए, या उसके साथ ताज़ीम, ये ना हो कि उस नाम की, अब आप मसलन क्या करूं, बोलना पड़ेगा मुझे, मजबूर हूं, नाम उसका रख दिया नबी के नाम पर और साथ में कह रहे हैं उसका नाम लेके कि तुम नौटी हो, मोहम्मद नौटी, माज़ अल्लाह, इतना कहें, या मोहम्मद शरारती कहें, माज़ अल्लाह, क्या हाल होगा? कुछ सोचा कभी? तो जब नाम रखें ताज़ीम भी करें। बिल्कुल। नबियों के नाम या अहले बैत या अज़वाज मुताहरात साहबा के नाम पे रखें, तौहीन ना कीजिएगा, जहन में रखिए। नामों को बिगाड़ देते हैं, कुछ लफ्ज़ बिगाड़े आपने, ग़ुलाम को गामा कह दिया, पंजाब में कह देते हैं या दूसरे इलाक़ों में कह देते हैं, वो और बात है, लेकिन ये कि फ़ातिमा को फ़त्तो कह दिया, माअज़ल्लाह, तौहीन है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। नामों का ख्याल रखें। जो नाम रखना है, अगर वो ताज़ीम वाला है, उसकी तकरीम करें। मजलिस में बैठने की जगह में बच्चे के लिए जगह छोड़ें। आप बच्चों को कभी धुतकारते हैं, मस्जिदों में ख़ास तौर पर बच्चे आ जाते हैं ना, नमाजी कहते हैं चलो पीछे हटो, तो फिर वो आएगा कैसे मस्जिद में अगर उसके साथ इस तरह आप पेश आएंगे? कभी उसको मस्जिद से मोहब्बत होगी? वो कहेगा मुझे तो वहाँ धुतकारा जाता है। तो माँ बाप बच्चों के लिए ये करके उनके हौसले भी बढ़ाएं, उनको लाएं मस्जिद में। ठीक है, उसको बताएं छोटा बच्चा है किनारे पे, बहुत छोटे बच्चे को तो ले जाया नहीं जाता, 9-10 साल का बच्चा हो, सही नमाज़ पढ़नी आती हो, उसको सफ़ में से ना निकाला करें। महफिल में जाएं, उनके लिए मुनासिब जगह छोड़ें। बच्चे को मारने, बुरा कहने में एहतियात रखें। कुछ आप वक्फा करना चाहते हैं? नहीं। हमारे यहाँ कोसने दिए जाते हैं, माएँ भी, बाप भी, बहन भाई भी। ये मारना और बुरा कहना, इसमें एहतियात रखे, कभी मकबूलियत का वक्त हो जो मुंह से निकला और हो गया, और फिर बच्चे को क्या आएगा, उसको पता है मैं इस तरह जवाब दूंगा तो मुझे आगे से ये सलूक मिलेगा। क्या तरबियत हो रही है? देखें, इस्लाम छोटी से छोटी बात पर तवज्जो करता है। बच्चा जो मांगे, अगर मुनासिब हो ज़रूर दें, उसको आदत ना डालें कि वो उसके लिए रोए और मचले। अगर मुनासिब चीज़ है और आप दे सकते हैं तो ज़रूर दें। प्यार में छोटे लक़ब पर बेकदर नाम ना रखें। पप्पू, गुड्डू, मुन्ना, ये लफ्ज़ हमारे यहाँ हैं,
اس کا جو لفظ پکارا جاتا ہے جتنا زیادہ پکارا جائے گا اتنا اثر ہوگا. تو ایسے لفظ بھی اگر آپ رکھتے ہیں تو ان میں کوئی نہ کوئی اچھے معنی ہونے چاہیے, یعنی اس لفظ کے برے معنی یا اس کا برا پرونانسیشن تلفظ نہیں ہونا چاہیے, یعنی بے توقیری ہوتی ہے. ماں یا نیک دائی سے 2 سال تک دودھ پلانا, یہ پہلے دن ہی انسٹنٹ ملک, وہ جی ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے, یہ صرف کاروباری مسائل ہیں. سیزیرین ہونا, بچے آپریشن سے پیدا ہونا, یہ پیٹ کاٹنا, مجھے ڈاکٹروں سے کوئی دشمنی نہیں, میں میڈیکل سائنس کی بے توقیری نہیں کر رہا ہوں, لیکن 80% کے صرف پیسے بنانے کے لیے کیے جاتے ہیں. یہ ماؤں کے پیٹ پھاڑے جاتے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. خدا کے لیے یہ ہماری ہی قوم ہے, ہمارے ہی ارد گرد کے لوگ, کل انہوں نے ہمارے ساتھ آگے معمار بننا ہے, ہم سب کو احساس کرنا ہوگا. تو اور ماں خود دودھ پلائے, یہ جو ڈبوں کے دودھ ہیں آپ شاید سمجھتے ہوں گے, یہ قوت, ماں کے دودھ کی قوت بچے میں 40 سال تک اس کی نشو و نما کرتی ہے, اس کی قوت رہتی ہے, رب تعالیٰ نے رکھا ہے. تو اگر نہیں ہے تو کسی صحت مند نیک خاتون کا, جس کو دایا پہلے ہوتا تھا اب بھی ہوتا ہے, دودھ پلوائے. ایسی عورت جس کی عادتیں بری ہوں, زبان بری ہو, جس کو ہم پھر وہی بات کہوں گا رذیل بری عادتوں والی, اس کے دودھ سے بچائے, کہ دودھ طبیعت کو بدل دیتا ہے. یہ شریعت بتا رہی ہے ہمیں. بچے کا نفقہ خرچ وغیرہ جتنا اس کی ضرورت ہے, اس کی حاجت کے سب سامان مہیا کرنا خود واجب ہے. جاؤ بھی تم اپنے میکے چلی جاؤ, سسرال میں کہہ دیا جاتا ہے, وہ بھیج دیتے ہیں کہ جی ہم کیوں اس کے خرچے اٹھائیں, جتنی فیسیں ہیں وہ کیوں اٹھائیں, بھیج دیتے ہیں. ماں باپ واپس نہیں کریں گے, لیکن جس شوہر نے بھیجا ہے وہ گناہ گار ہوگا, کیونکہ خرچ اس کے ذمہ تھا اور اس نے نہیں کیا, کل قیامت کے دن وہ جواب دہ ہوگا. یہ میرے کوئی بنائے ہوئے مسئلے نہیں ہیں, اس پر واجب باپ پر, بیوی کا بھی بچے کا بھی. بھیج دیتے ہیں, خود نہیں کرتے, پوچھتے نہیں ہیں, پرواہ نہیں کرتے. دنیا کا وقت گزر جائے گا, قیامت اور قبر کو یاد رکھنا ہوگا. اس حوالے سے یہ بھی سن لیجئے, اپنی ضروریات اور شریعت کے واجبات سے, میری ذاتی ضروریات یا میری شریعت کے حوالے سے جتنے واجبات سے جو بچے یعنی بچ رہے, اس میں سے سب سے پہلا حق اولاد کا, سب سے پہلا حق اولاد کا ہے. اس کو ذہن میں رکھنا ہے. ان سے جو بچ رہے وہ باقی عزیزوں اور قرابت داروں اور پھر محتاجوں کو دے. کیا کرتے ہیں ہم؟ بچوں کے لیے تو سانپ بنے ہوئے, لوگوں نے لطیفے بنا لیے کنجوسی کرنے والوں کے, لوگوں نے باقاعدہ کتنی کہاوتیں بنا لی, غیروں پہ لٹا رہے ہیں, یاروں پہ لٹا رہے ہیں, بچوں کے لیے نہیں ہے. بیوی بچوں کو نہیں دے رہے, ترس آ رہے. ماحول کتنا بگڑا ہوا ہے, کتنی جگہوں پہ ایسا ہے, دیکھنا چاہیے. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا. بچے کو پاک کمائی سے پاک روزی دے, ناپاک مال سے ناپاک عادتیں آئیں گی, اچھی عادتیں نہیں آئیں گی. میری کمائی اگر پاک نہیں ہے, جائز نہیں ہے, حلال نہیں ہے, اولاد میں کبھی اچھی عادتیں نہیں آئیں گی. جن کی اولاد بگڑ جاتی ہے, بگاڑنے والے کون ہیں ذرا دیکھیے گا. یا مال ہوں گے یا صحبت ہوگی, غلط صحبت یا آپ کا مال. آپ کہیں گے نہیں گھر میں تو پاک چیزیں پکاتے ہیں, کمائی کیسی ہے؟ میں جیب میں پیسے رکھ کے جا رہا ہوں اور کہتا ہوں جی مجھے حلال کھانا چاہیے, تو وہ پوچھتا ہے کمائی بھی حلال ہے یا نہیں ہے. اس پہ غور کرنا چاہیے ضرور. شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 3 سوال ہیں. جی اپنا تعارف کرائیے گا. میں مسز واسف بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی سوال کیجیے. میرا پہلا سوال ہے کہ ابھی مولوی صاحب نے کہا کہ عقیقہ جو ہے وہ 21 دن کے بعد نہیں ہوتا. تو اگر جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں, مطلب میرے بھی ہیں کہ بچے ہوتے 21 دن کے بعد کیا ہوا ہے ہم نے, تو وہ عقیقہ تو نہیں قرار کے آیا, تو پھر اس کے لیے کیا وہ مطلب صدقہ ہو گیا ان کی طرف سے, وہ ان کی طرف سے صدقہ ہو گیا. جو تو اس کا کوئی کفارہ ادا کرنا نہیں, پڑے کوئی گا؟ بات نہیں, آپ نے ان کی طرف سے صدقہ کر دیا. اللہ سے دعا کیجئے ان میں بیماری نہ آئے. میں نے کہا نا یہ 21 دن تک سنت وہ عقیقہ گروی ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اگر کوئی اور صدقہ ان کی طرف سے کر دیا تو عقیقہ نہیں رہا, وہ صدقہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. چلیں ٹھیک ہے. اور میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو ہے ابھی آپ نے بتایا کہ اگر حمل کے دوران کوئی بچہ اللہ کو پیارا ہو جائے تو اس کا نام رکھنا لازمی ہے. تو اس کو تھوڑی سی وضاحت سے بتا دیجیے گا. اگر وہ بچہ کچا ہے, کچے سے مراد یہ کہ 4 مہینے کے بعد بچہ بن جاتا ہے, اگر وہ آپ کا ابارشن ہوا اور اس میں بچہ ضائع ہوا یا مرا ہوا پیدا ہوا, اس کا نام رکھ دیجئے. کوئی بھی نام, لڑکا ہے محمد رکھ دیجئے, لڑکی ہے فاطمہ, تو ایسا نام رکھ دیجئے تاکہ یہ کہ وہ قیامت کے دن شکایت نہ کرے. بس اتنی سی بات. چلیں. اور میرا بس تیسرا سوال میرا پرسوں کے موضوع پہ تھا, جو پرسوں آپ کا موضوع تھا والدین کے حقوق پہ. تو میں کافی کال ملاتی تھی, میری کال نہیں مل سکی. اس دن آپ نے کہا تھا کہ بہو پہ ساس سسر کوئی حقوق نہیں ہے, مطلب فرائض نہیں ہے. تو اگر شوہر اس کو انفورس کرے کہ نہیں تم نے جو ہے دھیان سے سنیں, بہو پر ساس سسر کی خدمت, لیکن پورے سسرال کی خدمت لازم نہیں ہے. جی ساس سسر کی خدمت کرے گی, لیکن باقی سسرال کے نند ہیں, باوج ہیں, دیور جن کو آپ کہہ لیتے ہیں, پتہ نہیں جو لفظ ہے دیور کا نکالا ہوا آپ نے, یا جیٹھ ہیں, یہ جتنے ہیں ان کی خدمت لازم نہیں ہے. کرے گی تو ثواب ہے اس کے لیے, نیکی, اس کو فورس نہیں کیا جا سکتا. اور اگر گھر میں تنگی ہے, کچھ ہے, محبت سے آپ کر رہی ہیں اور شوہر اس کے بدلے میں آپ کو اچھا سلوک کر رہا ہے تو کیا برائی ہے؟ نہیں, لیکن اگر جیسے ساس سسر زیادتی کر جاتے ہیں لیکن پھر بھی شوہر جو ہے وہ مطلب ساس سسر کوئی کون سی بہو ہے جو اپنی ساس کے کہے گی زیادتی نہیں ہے, اور کون سی ساس ہے جو بہو سے خوش ہے؟ یہ تو انٹرنیشنل پرابلم ہے, نہ اس کو اقوام متحدہ حل کر سکتا ہے, نہ کوئی پیر. میری کیا حیثیت ہے؟ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ محبت دے آپس میں. بہت شکریہ آپ کے سوالات کا. جی آپ نے یہ سن لیا کہ کس طرح, یعنی اگر کمائی پاک نہیں ہوگی تو عادتیں بھی پھر اچھی نہیں ہوں گی. اولاد کے ساتھ تنہا خوری نہ برتے, بلکہ اپنی خواہش کو ان کی خواہش کا تابع کہ میں صرف آرڈر نہ چلاؤں. ماں باپ صرف آرڈر نہ چلائیں, بلکہ ان کی اگر جی چاہ رہا ہے کہ جی نہیں تم نے یہ کھانا ہے, یہ پہننا ہے, نہیں, ان کا جی اگر کسی غذا یا لباس کو چاہ رہا ہے تو اس میں ہو سکے تو ان کو بھی دے, اور ان کے طفیل میں خود بھی وہ پائے. یعنی اولاد کو اچھا کھلائے گا, خود کھانے کو ملے گا, زیادہ نہ ہو. مثلا کسی نے فرمائش کی ہے بچے نے خاص طور پر, اور اس کو پتہ ہے کہ وہ اتنا ہی لا سکتا ہے کہ وہی کھائے, تو صرف اسی کو کھلائے. ماں باپ اس وقت قربانی دیں, یہ شریعت کہتی ہے. کیا اس کا پھر ان کو کوئی ثواب ملے گا؟ ماں باپ کے لیے بہت اجر ہے, بہت اجر ہے, لیکن یہ اولاد کو بھی ایک تعلیم جا رہی ہے. صحیح. کہ میں جس وقت فرمائش کرتا تھا مجھے انہوں نے نہیں روکا, مجھے ان کے لیے کیا کرنا چاہیے. بالکل, بہت پیاری بات کی آپ نے. میسج ہے, ٹھیک ہے نا. بچے خدا کی امانت ہیں, ان کے ساتھ محبت اور لطف کا برتاؤ رکھے, انہیں پیار کرے, لپٹائے, کندھوں پہ چڑھائے, ہنسے کھیلے, چومے ان کو. یہ شریعت کا حکم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں سے کھیل رہے تھے, نواسے سے ایک شخص آیا, کہنے لگا میرے 10 بچے, میں نے تو نہیں ان طرح کیا. فرمایا اللہ نے تیرے دل میں رحم نہیں ڈالا, یہ تیری کمی ہے. مجھے تو بچے بہت اچھے لگتے ہیں, میں چومتا بھی ہوں, میں کھیلتا بھی ہوں. تو اس کا باقاعدہ حکم دیا گیا کہ یہ نہیں ہے کہ باپ آیا تو بچے دبک رہے ہیں, یا ماں نے ہر وقت وہ رکھا ہوا, خبردار آواز نہیں آئے,
ان کے ساتھ کھیلنا بھی ہے، یہ کہ پڑھائی بھی کرنی ہے، روب بھی رکھیں آپ، لیکن یہ کہ کھیلیں بھی، ان کو چومیں بھی، پیار بھی کریں، اس کا بھی ہمیں حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ بچوں کی دل جوئی، دلداری، محافظت کی رعایت ہر وقت رکھے، یہاں تک کہ خطبہ و نماز میں بھی، یعنی ایک ایک بات پر نگاہ رکھنی ہے بالکل حفاظت کی غرض سے. وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم پر کوئی پیرا بٹھایا ہوا ہے، ہم پر شک کرتے ہیں، نہیں، ان کی حفاظت کے لیے کہ کوئی غلط لوگوں سے ملنا، غلط عادتوں کا آنا، غلط لفظ تو نہیں بول رہے تو آپ مسجد میں لے جا رہے ہیں جہاں کہ بھی نماز صحیح پڑھ رہا ہے غلط، تو یہ ایک نگرانی ان کی بھلائی کے لیے ہے. وہ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم پر اعتماد نہیں کر رہے یا ہم پر ایسا کر رہے ہیں. کے علاوہ سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے اگر ہم اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ ہم پر شک کر رہے ہیں یا بھروسہ نہیں کر رہے ہیں. میں نے آپ کے لیے جواب دیا نا، یہ ان کی نگرانی ہے. اب وہ شک کرنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ بتائیں ان کو پھر کیوں تکلیف ہو رہی ہے، اگر ان کے نزدیک یہ ہے کہ ماں باپ ہیں، وہ ایسا کیوں فیل کر رہے ہیں، ان کے اندر بھی کوئی گلٹ ہوگا کہیں نہ کہیں، کوئی نیگیٹو ہوگی بات. نیا پھل جب بھی گھر میں لاؤ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سنت دیکھیے، کیا بات ہے. فرمایا پہلے بچوں کو دو، سبحان اللہ، اور بیٹی ہے تو اس کو پہلے دو. کتنی محبتیں ہوں گی اس طرح کے عمل کرنے میں. کیوں بچوں کو پہلے دو؟ کہ بچے بھی تو تازہ پھل ہیں. سبحان اللہ، کتنی اچھی بات کی ہے کہ وہ بھی تو تازہ پھل ہیں. نئے کو نیا ہی مناسب ہوتا ہے. یہ جملے دیکھیے اور اس سے پہچانیے کہ شریعت کتنا خیال رکھ رہی ہے. کبھی کبھی انہیں شیرینی وغیرہ کھانے، پہننے، کھیلنے کی جائز چیزیں دیتا رہے، یعنی یہی نہیں ہے کہ گھر میں روٹین کے کھانے، کبھی ان کے لیے کوئی اسپیشلی کر دینا، وہ بھی ہوتا ہے. اگر آپ کو اجازت تو ایک کالر ہے، ضرور لیں. ایک سوال شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ عبدالستار بات کر رہا ہوں جی، فیصل آباد سے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے کہ جس شخص کا ہم نماز جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو حقوق العباد کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ اس شخص کے ذمے جو بھی اس کے معاملات ہیں اللہ سے بخشش سے پہلے وہ خود بندہ اس کو معاف کرنا چاہیے. جو بندہ فوت ہو گیا جس کا جنازہ ہم پڑھ رہے ہیں، نارملی ہم ایسا نہیں کرتے. کیا لازم نہیں ہے کہ ہم جس بندے کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس دعا سے، مغفرت کی دعا سے پہلے خود اس کے معاملات معاف کر دیں؟ ٹھیک ہے، صحیح، بہت شکریہ. انشاءاللہ اس سوال کو بھی رکھیے گا. جی انشاءاللہ. بہلانے کے لیے بچے سے جھوٹا وعدہ نہ کریں، سخت منع کیا گیا. بچے سے بھی وہی وعدہ جائز ہے جس کے پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو. ٹھیک. وہ مشہور ہے نا کنجوس باپ کے حوالے سے لطیفہ بنایا ہوا ہے کہ وہ دیتا کچھ نہیں تھا تو بچے نے میٹرک پاس کیا تو باپ نے کہا کہ تم نے میٹرک پاس کر لیا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا باپ کنجوس ہے، پہلی مرتبہ آفر کی ہے. تو اس نے کہا مجھے ایک دن کی مہلت دیں، سوچ کے بتاؤں گا. تو اگلے دن اس نے کہا ابا جان آپ نے کہا تھا نا کہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا کل تم نے مہلت مانگی تھی وہ میں نے دے دی تھی. کیا بات. یعنی اس طرح کی باتیں کرنا، میں نے یہ کیوں جان بوجھ کے سنایا کہ یہ آپ کا جو اس طرح کرنا ہے نا، وہ بچے کو جو میسج آپ دے رہے ہیں جی آپ، یعنی شریعت یہ نہیں کہتی کہ ایسی باتیں کرو جن سے ان کے ذہن کی تعمیر صحیح نہ ہو، یعنی اس کا بھی خیال رکھنا ہے. تو جھوٹے وعدے نہیں کرنے، جو چیز نہیں دینا چاہتے ہو وہ نہیں. اچھا جی، ماں باپ یہ بھی سن لیں، یہ جو میں نے اب تک آپ کو سنائے ہیں یہ 33 تھے، اب 34واں حق سن لیں اولاد کا، اور سارے ماں باپ سن لیں جو بن چکے ہیں، جو بننے والے ہیں. ایک سے زیادہ بچے ہوں گھر میں تو جو چیز دے سب کو یکساں دے، برابر دے. شریعت کا حکم، ایک کو زیادہ ایک کو کم، گنجائش نہیں ہے. ٹھیک. یہ شریعت کا حکم. اس کی تفصیل میں جاؤں بڑا ٹائم، میں نے چونکہ پورے کرنے ہیں اس لیے میں زیادہ نہیں بات کر رہا ہوں. کسی بچے کو دوسرے بچے پر ترجیح دینی فضیلت کے سوا نہیں دی جا سکتی. وہ عالم زیادہ ہو
یا نیک زیادہ ہو تو آپ اس کو اہمیت دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں دے سکتے۔ علامہ صاحب بریک کا وقت ہوا ہے تو ہم ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو جو باقی پوائنٹس ابھی علامہ صاحب یہاں پر بیان فرما رہے ہیں ان کو مکمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پروگرام میں خوش آمدید۔ اور آج علامہ صاحب جس موضوع پہ گفتگو فرما رہے ہیں وہ ہیں اولاد کے حقوق، اور یہ اتنے زیادہ حقوق ہیں کہ اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں کوئی علم نہ ہو یا آپ نے اتنے زیادہ پڑھے نہ ہو، تو توجہ سے سنیے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا رہ گیا ہو حق جو آپ کی طرف سے ادا نہ ہوا ہو، تو کوشش کیجیے کہ کوئی حق بھی رہ نہ جائے۔ جی علامہ صاحب۔ جی میں اب تک 34 حقوق سنا چکا ہوں۔ 34واں یہ تھا کہ ایک سے زیادہ بچے ہوں تو جو چیز دے سب کو یکساں اور برابر دے، اور یہ بہت زیادہ اس میں بے احتیاطی ہوتی ہے۔ اور ترجیح کے لیے بھی میں بتا چکا ہوں کہ کسی کو ترجیح دینی ہے تو سوائے دینی فضیلت کوئی عالم زیادہ ہو یا نیک زیادہ ہو۔ سفر سے آئے تو بچوں کے لیے تحفہ ضرور لائے، خواہ چھوٹی سی تھوڑی سی مقدار میں ہو۔ یہ دلجوئی بتائی جا رہی ہے، بچوں کے ساتھ ربط اچھا ہوگا۔ آگے بیمار ہوں تو علاج کرائے گا، سخت تکلیف دہ علاج سے بچائے جو بہت زیادہ اذیت والا ہو۔ بچہ بولنے لگے تو اس کو اللہ، اور جب آواز صاف ہو جائے پورا کلمہ سکھائے، باقی لفظ بعد میں، جتنے بھی ہم امی ابو جو بھی ہے ممی پاپا بعد میں، پہلے اللہ کا لفظ۔ جب بچے کو تمیز آنی شروع ہو تو بچے کو ادب سکھائے، کھانے پینے، ہنسنے بولنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، حیا لحاظ، بزرگوں کی تعظیم، والدین، استاد اور بیٹی کو شوہر کے ساتھ شرعی سلوک کے طریقے، اور بیٹے کو بیوی کے حقوق سکھائے۔ ہمارے ہاں الٹی چال، بیوی کو یوں کرنا اور تم جناب اپنے شوہر کو یوں کرنا، یعنی ماں بیٹی کو بجائے شوہر کے ساتھ اچھے سلوک کے گر سکھانے کی کوشش کرتی ہیں، یوں کرنا، اور ادھر وہ جو ہے بہو کے ساتھ، جبکہ شریعت کی تعلیم میں نے آپ کو بتائی۔ قرآن کریم پڑھایا جائے، لڑکی ہو یا لڑکا، استاد نیک صالح متقی ہو، صحیح العقیدہ، اور یہ نہیں کہ الگ بٹھا دیا اور جی ہمیں اعتماد ہے بچوں پہ، نہیں، نگاہ رکھیں، آپ کو یہ اس طرح کے اختیار۔ ختم قرآن ہمیشہ، یعنی اس کے بعد تلاوت کی تاکید، یہ نہیں کہ پڑھ لیا ہے، روز پڑھو، تاکید کرنی ہے یہ آپ نے، اور یہ تاکید آپ کا حق ہے کہ آپ نے کرنا ہے۔ صحیح عقیدے سکھائے، اور عقیدے کم عمری میں سکھائے، کیونکہ اس وقت کا بتایا پتھر کی لکیر بچوں کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ صحیح عقیدے سکھانے ہیں، نبی کی محبت، حضور کا نام چوما کرو، جب آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو، ادب سے کہنا ہے، کس لفظ کو کتنے پیار سے کہنا ہے وہ بتائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت ان کے دل میں نقش کرے، آل رسول، اصحاب رسول، اولیاء اللہ، علماء حق کی محبت و تعظیم سکھائے۔ 7 برس کی عمر سے بچے کو نماز کی زبانی تاکید کرے۔ 47واں اخلاقی خوبیوں اور برائیوں کے بارے میں خوب تعلیم و تربیت دے، صرف سنانا نہیں ہے، بتانا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے، یہ ماں باپ کے ذمے ہے۔ پڑھانے سکھانے میں نرمی رکھے، کیونکہ خوف سے پڑھایا ہوا اس میں تو اکثر باغی ہو جاتے ہیں۔ ضرورت پر تنبیہ کرے لیکن کوسنا نہ دے، برے الفاظ، چولہے میں جاؤ، دفع ہو جاؤ، تمہارا یہ ہو جائے، یہ اس طرح کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے۔ کبھی مارے تو منہ پر نہ مارے، یہ بہت احتیاط کی